अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपकी राइटर नावल में असीर मोहब्बत हो गया कि एपिसोड नंबर 41 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू करते हैं नावल के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने नावल के एपिसोड पर लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और दूसरा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स भी आपको मिल जाएं। अभी हम शुरू करते हैं नावल के एपिसोड को। नावल का नाम है मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 41। सुबह उसकी आंख खुली तो वो ज़ज़ान के बरहना सीने पर दायां हाथ और सर रखे हुई थी, जबकि ज़ज़ान जो पहले ही उड़ चुका था उसके बालों में उंगलियां चलाता उसके खिले गुलाब जैसे चेहरे को देख रहा था। गुड मॉर्निंग मेरी जानू, उसको आंखें खोलता देख वो मुस्कुरा कर कहता उसके माथे को चूमने के बाद उसके होंठों को हल्के से चूम गया। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग, वो शर्म भरी मुस्कुराहट से कहती खुद भी ऊपर चेहरा करते उसके गाल पर लब रख गई। नींद कैसी आई? मेरे ख्वाब ही आए होंगे सारी रात, है ना? ज़ज़ान ने उसे देखते शरारती अंदाज में पूछा। वो दोनों अभी भी उसी पोजीशन में लेटे थे। सारी रात की बात कहाँ से आई? तुमने सारी रात सोने ही कहाँ दिया मुझे? सुबह 5 बजे के करीब जाकर तो मैं सोई थी और अब 11 बजे उठ गई। वो ज़ज़ान की बात पर नाक चढ़ा कर बोली। तो ज़ज़ान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जबकि दारिया ने जब ज़ज़ान को मुस्कुराहट छुपाते देखा तो अपनी बात पर गौर करने लगी, और जैसे ही उसे समझ आई कि वो क्या बोल गई है तो शर्म से नज़रें उठाना महाल हुआ था। वो अपने सुर्ख हुए चेहरे को ज़ज़ान के सीने में छुपा गई। हा हा हा, ओ मेरी वाइफी शर्मा रही है। अल्लाह अल्लाह, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कहीं? ज़ज़ान का कब से रुका हुआ कहका आखिर छूट ही गया था। मैं शर्मा नहीं रही, बस देख रही हूँ कि तुमने वैक्स की है सीने पर या वैसे ही तुम्हारे बाल नहीं हैं। दारिया ने चेहरा पीछे करते अपने आप को नॉर्मल जाहिर करते कहा, तो ज़ज़ान ने अपनी आंखें छोटी किए उसे देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि अच्छा जी, ये कौन सा तरीका था चेक करने का? दारिया उसके ऐसे देखने पर उससे दूर होने लगी, मगर ज़ज़ान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते उसे दूर जाने से रोका। इतनी मेहनत ना करो, मैं बता देता हूँ मेरी जानू कि मैंने कभी वैक्स नहीं की, क्योंकि मेरी बॉडी पर बाल हैं ही नहीं, ना बाजों पर, ना टांगों पर, ना ही सीने पर। मैं तुम जैसा थोड़ी हूँ जो वैक्स करवाऊँगा। वो पहले सीरियस अंदाज में कहता आखिर में दारिया को तंग करता बोला, तो दारिया ने उसके सीने पर ज़ोरदार मुक्का मारा। मैं भी वैक्स नहीं करवाती। हमारे भी फैमिली जीन्स में है कि हमारे जिस्म पर बाल नहीं होते। बारान भाई और दावर भाई के भी नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा शौक़े ना बनो मेरे सामने। और उठो जल्दी, क्या आज तुमने ऑफिस नहीं जाना जो अभी तक ऐसे लेटे हो? पहले ज़ज़ान को मुंह चढ़ा कर कहते वो बाद में उसे उठने का कहने लगी। आज छुट्टी है मेरे ऑफिस में, इसलिए मैं नहीं जा रहा कहीं। मुझे तो तुम्हारे करीब रहना है। ज़ज़ान मुस्कुरा कर कहता एकदम दारिया के ऊपर झुकता उसके होंठों को चूमने लगा। परे हटो छिछोरे इंसान, तुम्हें नहीं जाना पर मुझे जाना है। मुझे तैयार होना है, इसलिए तंग ना करो, बल्कि तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि तुम भी मेरे साथ ही जाओगे। वो ज़ज़ान को दूर धकेलती उठकर खड़ी हुई, जबकि उसकी बातों पर ज़ज़ान ने मुंह बिगाड़ा। तुम बहुत बुरी हो यार, अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया। वो बुरे बुरे मुंह बनाकर बोला, तो दारिया को उस पर जी भर कर प्यार आया और वह फ़ौरन आगे होकर उसके होंठों को चूमकर पीछे हुई। चलो क्यूट बनना बंद करो और तैयार हो जाओ, मैं जा रही हूँ वॉशरूम। तुम दूसरे वॉशरूम को इस्तेमाल कर लो ताकि देर ना हो। वो उसे आंख विंक करके कहती खिलखिलाते हुए भाग कर वॉशरूम में घुस गई, क्योंकि बारान ख़तरनाक इरादे से उसकी जानिब बढ़ा था। वो पिछले 10 मिनट से दरवाजे के सामने खड़ा डोरबेल बजाने का खुद में हौसला पैदा कर रहा था। बहुत सोचने के बाद वो यहाँ आ तो गया, मगर अब दरवाज़ा खटखटाने का हौसला नहीं कर पा रहा था। आखिर लंबा सांस खींचकर उसने डोरबेल पर उंगली रखी थी। डोरबेल बजाकर वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ पल गुजरे थे कि एक खुश शक्ल नौजवान ने दरवाज़ा खोला। जी आप कौन? सामने वाले ने टर्किश ज़ुबान में पूछा। कौन आया है हसीब? उससे पहले वो जवाब देता उस लड़के के पीछे से वो पूछती हुई आई, जबकि उसे देखकर जहाँ बारान खान को झटका लगा था वहीं उस लड़की को भी उसे यहाँ देख झटका लगा था। बारान खान, तुम यहाँ? हयाम ने हैरानगी से पूछा, तो उसके साथ खड़ा लड़का
حیام کے باران کو پہچاننے پر ناسمجھی سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ باران کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی حیام ہے، کیونکہ جب وہ اس سے پہلے ملا تھا تو وہ ایک ماڈرن اور بولڈ لڑکی تھی، مگر اب جو اس کے سامنے کھڑی تھی وہ تو خود کو مکمل طور پر بدلے ہوئے تھی۔ بالوں کو اچھے سے حجاب میں چھپائے، پینٹ شرٹ کی بجائے لانگ گاؤن پہنے وہ باران خان کو حیران کر گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ اس لڑکے نے حیام سے پوچھا تو آگے سے وہ مسکرا پڑی۔ جی، میں ان سے اٹلی میں ملی تھی۔ بتایا تھا نا آپ کو کہ میری مدد کی تھی ایک شخص نے، یہ وہی ہیں۔ حیام نے مسکرا کر جواب دیا تو اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اوہ، تو یہ وہ ہیں۔ ارے آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، پلیز اندر آئیے نا۔ وہ لڑکا جلدی سے بران کو اندر آنے کا راستہ دیتا بولا تو بران شکریہ کے طور پر تھوڑا سا سر جھکا کر اندر بڑھ گیا۔ آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کریں، میں کچھ کھانے پینے کو لے لاتی ہوں۔ اندر بنے چھوٹے سے لاؤنج میں آنے کے بعد وہ بولی تو بران نے فوراً اسے منع کیا۔ نہیں، مجھے بات کرنی تھی تم سے، کیا کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہو؟ بران کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیا بات ہے، خیریت؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی خود بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ لڑکا بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں سکون سے بات کریں، میں اندر ہوں۔ اسے اپنا وہاں کھڑا ہونا بہتر نہ لگا تو وہ خود ہی مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ بران صوفے پر بیٹھا اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے مسٹر باران؟ آج آپ کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ حیام نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ، کوئی طنز نہ تھا، بلکہ اس کا لہجہ تو بہت دھیما اور نرم تھا۔ میں یہاں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ باران کی بات پر حیام کی آنکھیں کھلیں۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو اس بار باقاعدہ بران نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ اس کے ہاتھ جوڑنے پر حیام کو لگا وہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ وہ کب سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ باران خان پہلے سے بدلا ہے، نہ تو اس کی ذات کا غرور کہیں نظر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی انا۔ اب تو اس کا ہاتھ جوڑنا جیسے اسے حیرانگی کے کنویں میں دھکیل گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہوتی بولی۔ مجھے معاف کر دو حیام، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں تکلیف دی اپنے الفاظوں سے، تمہارے جذبات کی توہین کی، تمہاری محبت کی توہین کی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز، اور اپنی بد دعا واپس لے لو، ورنہ میری روح میرے وجود سے بے دردی کے ساتھ کھینچی چلی جائے گی اور میں بس تڑپتا رہ جاؤں گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے دیکھتا نم آنکھوں سے بولتا جا رہا تھا، جبکہ حیام کو لگا وہ گر جائے گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسے نہ کریں۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ آپ صحیح تھے اپنی جگہ، میں ہی حد پار کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ جو قسمت میں ہو وہ خود مل جاتا ہے۔ حیام اس کے پاس آتی نرمی سے بولی تو وہ بران نے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہارے دل کو چوٹ پہنچی تھی، اس لیے تو تمہاری بد دعا لگ گئی مجھے۔ ہاں، سچ میں حیام، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی۔ مجھے اس سے عشق ہے، مگر اسے مجھ سے نفرت ہے۔ وہ کہتی ہے مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اسے میرے ساتھ رہنے سے بہتر موت ہے۔ میں نے تمہیں جو الفاظ کہے تھے وہ الفاظ اس نے میرے منہ پر واپس تماچے کی صورت میں پھینکے۔ وہ میری ہے، میرے نام ہے، میرے پاس ہے، مگر پھر بھی وہ میری نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے دی ہوئی بد دعا واپس لے لو۔ پلیز دعا کرو وہ مجھے اپنا لے، میری محبت کو اپنا لے، اسے میری محبت کی قدر ہو جائے۔ وہ اس بار باقاعدہ روتے ہوئے بولا تو حیام کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے اور وہ ہچکیوں سے روتی اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس وقت غصے سے میرے منہ سے نکلے الفاظ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، مگر سچ کہوں تو باران خان، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی توبہ کر لی تھی اس بد دعا سے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تب تک وہ عرش تک پہنچ گئی ہوگی۔ میں نہیں، آپ مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تو کب کا آپ کو معاف کر دیا، تب سے جب سے اللہ نے مجھے ایک بہترین ہمسفر سے نواز دیا۔ میں آپ کا کبھی برا نہیں چاہوں گی باران، کیونکہ آپ میرے مسیحا ہو، جس نے مجھے بچایا تھا اس وقت جب مجھے مدد کی ضرورت تھی۔ جانتے ہو، حسیب میرا بچپن کا دوست ہے، وہ مجھے پسند کرتا تھا، مگر میں یہ بات جانتے ہوئے بھی اس کی چاہت کو اگنور کرتی رہی۔ شاید اسی بات کی سزا ملی مجھے، مگر پھر دیکھو، میں اس کی اور وہ میری قسمت تھا۔ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں،
اور میں ان کی اکلوتی بیٹی، مگر انہیں مجھ سے زیادہ عزیز اپنا بزنس تھا، اس لیے انہوں نے اپنے دوست جو ان سے بھی 2 سال بڑے تھے اس سے میری شادی طے کر دی، اپنے بزنس کے عروج کے لیے۔ میں اس شادی سے بھاگ کر ہی اٹلی گئی تھی، اور اس دن بار میں جن گنڈوں سے آپ نے مجھے بچایا تھا وہ میرے ڈیڈ کے بھیجے گئے گنڈے تھے۔ مجھے تب آپ نے اپنی جانب اٹریکٹ کیا، اور میں اس اٹریکشن کو محبت سمجھ کر آپ کے پاس محبت کا اعتراف کرنے پہنچ گئی۔ آپ صحیح تھے اپنی جگہ، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، جو تھا وہ اس سے اگلے دن ہی دور ہو گیا تھا، کیونکہ اگلے دن میرے ڈیڈ مجھ تک پہنچ گئے تھے، مگر اسی وقت حسیب بھی مجھے ڈھونڈتا مجھ تک پہنچ گیا، اور پھر اس نے میرے سر پر عزت کی چادر اوڑھ دی۔ میرے ڈیڈ نے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر لیا، مگر مجھے کوئی دکھ نہیں اس بات کا، کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی دولت حسیب ہے، جو اللہ کی جانب سے میرے لیے تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر میں اللہ کے قریب ہو گئی اور ایک الگ حیام بن گئی۔ ہماری یہ چھوٹی سی دنیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں، اور جب میں خوش ہوں تو بھلا میں کیوں کسی کو ناخوش رہنے کی بد دعا دوں گی؟ میں آپ کو معاف کر چکی باران، اب ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میری ہی وجہ سے آپ تکلیف میں ہو۔ اگر میں سوچ سمجھ کر تب بولتی تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانے لگی، جبکہ اس دوران اس کے آنسو رک گئے تھے اور باران بھی اسے غور سے سن رہا تھا۔ کیا سچ میں تم نے مجھے معاف کر دیا؟ باران نے پھر سے پوچھا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ بہت شکریہ حیام، تم بہت اچھی ہو، بہت شکریہ۔ ہو سکے تو میرے لیے دعا کرنا کہ میری زاہلے بھی میری محبت کو اپنا لے اور میری تکلیف دور ہو جائے۔ وہ پہلے شکر گزاری سے کہتا آخر میں التجا کرنے لگا تو حیام واپس کھڑی ہوتی، ہاں میں سر ہلانے لگی۔ کیوں نہیں، ضرور کروں گی، مگر آپ ابھی بیٹھیں، شام ہو گئی ہے تو اب رات کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ میں حسیب کو بلاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ باران کے اندر سکون اترا تھا، یہ جان کر کہ حیام اسے معاف کر چکی ہے۔ بس باران خان، صرف تمہاری بلیک فائل ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون، کوئی سیاست جیل جانے اور پھانسی سے نہیں بچا سکے گی۔ تمہارے خلاف جتنے ثبوت چاہیے اتنے مل گئے ہیں مجھے، اب بس اس فائل کو ڈھونڈنا ہے جو کہ تمہارے گودام میں ہی موجود ہے، اور یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، مگر کہاں ہے یہ نہیں جانتا، مگر میں ڈھونڈ لوں گا، اور ایک دن وہ فائل میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم جیل میں ہوگے۔ وہ اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے ایک پین ڈرائیو پکڑے باران خان کے تصور سے مخاطب تھا۔ اس کے پختہ لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے پاس واقعی باران کے خلاف ٹھوس ثبوت تھے۔ سر، یہ پیکج دے کر گیا ہے کوئی۔ وہ اپنے پیرس والے آفس میں بیٹھا گاڑیوں کے نئے بنائے گئے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا، جب اس کے آفس کا پی این ایک باکس اٹھائے اس کی اجازت لیتا اندر آیا، اور اس کے سامنے ٹیبل پر وہ باکس رکھتا بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ ویسے ہی ان ڈیزائن کو غور سے دیکھتا بنا پی این کو دیکھے بولا تو وہ سر ہلاتا آفس روم سے نکل گیا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد اس نے ڈیزائنز فائل کو بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا اور اپنی چیئر کی بیک سے ٹیک لگائی، مگر تبھی نظر سامنے پڑے باکس پر گئی۔ ارے اسے دیکھنا تو بھول ہی گیا۔ وہ چیئر سے کھڑے ہوتے بولتا اس باکس کے پاس آیا جو ایک جوتی کے باکس کے جتنا چوڑا اور 12 انچ لمبا تھا، جس کے اوپر پرپل کلر کے کاغذ کی پیکنگ کی گئی تھی۔ اس نے اس باکس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کہیں پر بھی بیچنے والے کا نام پتہ نہیں تھا۔ کچھ نہ لکھا دیکھ اس نے باکس کی پیکنگ کھولنا شروع کی۔ ساری پیکنگ کھول کر اس نے جیسے ہی باکس کا ڈھکن اٹھایا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی تھیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے غصے سے ڈبے کو ہاتھ مار کر نیچے پھینکتے اونچی آواز میں کہا تو باہر سے ڈیوڈ فوراً اندر آیا۔ کیا ہوا سر؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ اٹھاؤ اسے اور باہر پھینکو، ڈیوڈ نے اپنا ماتھا مسلتے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے کہا تو ڈیوڈ نے نیچے دیکھا، جہاں ایک براؤن کلر کا باکس پڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک سفید 2 میٹر تک کا کپڑا جس پر خون کے نشان لگے تھے۔ اسے بھی حیرت ہوئی کہ ایسی چیز کون بھیج سکتا تھا داور کو۔ اس نے آگے ہو کر وہ دونوں چیزیں اٹھائیں تو باکس سے ایک کاغذ نیچے گرا۔ سر، یہ کاغذ پر کچھ لکھا ہے، ڈیوڈ نے کہا تو داور نے اس کے پاس آ کر وہ کاغذ پکڑا۔ امید کرتا ہوں تحفہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ کاغذ پر بس یہ ایک لائن لکھی تھی جسے پڑھ کر داور نے غصے سے کاغذ کو پھاڑ کر پھینکا تھا۔ لے جاؤ اسے اور باہر پھینک دو،
اور پتہ کرواؤ کس کی ہمت تھی جس نے مجھے یہ بھیجنے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے بولا مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ سیم ایسا باکس داریا کو بھی بھیجا گیا تھا اور اس کا بھی سیم داور جیسا رسپانس تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 41۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ سو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔